तुम लोग कहाँ चले गए? हेलो हेलो इफात, अम्मी हम यहीं पर हैं। आप स्टार्ट कर दूं? शुरू कर दें जी। नहीं तो हमें बता देना ना, ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। मैं वेट कर रही थी तुम लोगों का। जी बिस्मिल्लाह। शुरू करना है तो बता देना बेटा। जी अम्मी शुरू कर दें। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे आवाज ही नहीं आती ना, तो इसलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए पालने वाले हमारे इल्म में इजाफा फरमा। हम अपने इल्म की दुआ क्यों मांगते हैं? गौरतलब बात है ना कि हम अपने इल्म की दुआ अल्लाह से क्यों मांगते हैं? क्योंकि इल्म की रोशनी में हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकते हैं। तो आइए इल्म की रोशनी में देखते हैं कि माह शाबान की फजीलत क्या है। माह शाबान वो रहमतों, बरकतों और फजीलतों वाला, करामतों वाला महीना है कि जिसे रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया है। ज़हनों में एक सवाल आता है कि इस माह शाबान को अल्लाह ने, रसूल खुदा ने अपना महीना क्यों करार दिया? देखिए, जब कोई चीज आती है तो सवाल तो आता ही है ना ज़हनों में, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इस ज़हनों में सवाल आता है कि तमाम महीनों को रसूल खुदा ने छोड़कर सिर्फ और सिर्फ माह शाबान को अपना महीना क्यों करार दिया है? ये वो हसीन और खूबसूरत महीना है जिस महीने में उन हस्तियों की विलादत व सआदत हुई है कि जिनकी वजह से, जिनकी अजीम तरीन कुर्बानियों की वजह से आज दीन इस्लाम जिंदा और जावेद है। और इसी माह में उस अजीम हस्ती की भी विलादत व सआदत हुई है जो वारिसे खून हुसैनी है। इसीलिए इस महीने को अल रसूल खुदा ने अपना महीना करार दिया है। इसीलिए रसूल खुदा ने इस महीने को अपना महीना करार दिया है। और ये खुशियों से भरा हुआ महीना है, क्योंकि ये रसूल खुदा का महीना है, रहमतुल लिल आलमीन का महीना है, इसलिए ये खुशियों से भरा हुआ महीना है। इस महीने को माह शाबान क्यों कहते हैं? इस महीने को माह शाबान क्यों कहते हैं? अब्बास कुम्मी, शेख अब्बास कुम्मी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मफातिहुल जना में इसकी वजह को बयान किया है कि इस महीने को शाबान के महीने को शाबान क्यों कहते हैं। मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह ने इस महीने का नाम शाबान क्यों रखा है। इस महीने में अल्लाह अपनी तमाम नेकियों को मुंतशिर यानी फैला देता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अल्लाह और महीनों में नेकियों को नहीं अता करता, और महीने में भी नेकियां अता की जाती हैं। तो ये बिलखुसूस माह शवान में परवरदिगार आलम अपनी नेकियों को क्यों फैला देता है, किस लिए फैला देता है? तो रिवायतें बताती हैं कि जब माह शाबान की पहली तारीख आती है तो इब्लीस मलूम एक प्लान, एक साजिश करता है अल्लाह के बंदों के खिलाफ। क्या साजिश करता है? अपने लश्कर को हुक्म देता है कि वो अतराफ, जमीन के अतराफ आफाक पे फैल जाए और बंदों को खींच खींच कर अपनी तरफ लेकर आए और उन्हें गुमराह कर दे। क्यों गुमराह कर दे? ताकि वो जन्नत में ना जाने। अल्लाह कितना रहमान और करीम है अपने बंदों पर कि वो मलाइका को ये हुक्म देता है कि जमीन के अतराफ में फैल जाओ और अपने बंदों पर, मेरे बंदों पर निगाह रखो।
دیکھیے جس طرح والدین اپنے بچوں پر نگاہ رکھتے ہیں نا کہ اولادیں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی ہیں، کہیں گمراہ تو نہیں ہو رہی ہے، تو وہ اولادوں کو روکتی ہیں، نگاہ رکھتی ہیں، انہیں روکتی ہیں. تو پروردگار عالم تو والدین سے بھی 70 گنا محبت رکھتا ہے، اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. اسی لیے کیا کرتا ہے، ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں پہ نظر رکھو اور ان کی ہدایت کرو تاکہ وہ گمراہ نہ ہونے پائے اور جنت میں جا سکے. یعنی شیطان انہیں گمراہ نہ کر سکے اور وہ جنت میں چلے جائیں. اسی طرح اللہ اپنی نیکیوں کو زمین کے اطراف میں پھیلا دیتا ہے اور اسی لیے اسے ماہ شعبان کا مہینہ کہا گیا ہے. جب شعبان کی پہلی تاریخ آتی ہے نا سامعین، دیکھیے شعبان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اب دیکھیے یہاں پر تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، ملائکہ کو کہ بندوں پر نظر رکھو اور ان کی ہدایت کرو. اور دوسری جانب اللہ کیا کر رہا ہے ماہ شعبان پہلی تاریخ، اس بات کا خاص خیال رکھے کہ یہ سب پہلی تاریخ ہے. تو شعبان کی پہلی تاریخ کو اللہ کیا کر رہا ہے، درخت طوبہ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی شاخوں کو دنیا کے نزدیک کر لے. جب یہ حکم دے رہا ہوتا ہے اللہ کے اے درخت طوبہ تو اپنی شاخوں کو زمین کے نزدیک کر لے، تو اسی وقت ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے اللہ کے بندو تم درخت طوبہ سے لپٹ جاؤ. یعنی نیک کام کر کے درخت طوبہ سے لپٹ جاؤ تاکہ تم جنت کے اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچ جاؤ. اور تم درخت زقوم سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں جہنم میں لے کر چلی جائے. رسول خدا نے کہا ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو شخص اس روز پہ یعنی پہلی شعبان پہ کوئی بھی نیکی کرے گا وہ درخت طوبہ سے لپٹ جائے گا. اور کوئی شخص بھی اس روز کوئی غلط کام یا کوئی برا کام کرے گا وہ درخت زقوم کی شاخوں سے لپٹ جائے گا. دیکھیے ہمیں غور کرنا ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے درخت طوبہ کو کہ تم دنیا کے نزدیک چلے جاؤ. تو ہمیں نیک عمل انجام دینا چاہیے تاکہ ہم درخت طوبہ سے لپٹ جائیں اور درخت طوبہ کی شاخیں ہمیں جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر لے جائیں. تو جو لوگ درخت طوبہ سے لپٹنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ماہ شعبان میں نیک عمل کو انجام دے. اور دیکھیے کون کون سے لوگ درخت طوبہ سے لپٹے جائیں گے اور کون کون سے لوگ درخت زقوم کی شاخوں سے لپٹیں گے. ان کی تمام تفصیل جو ہے مفاتیح جناح میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں. کیونکہ دیکھیے اس وقت تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں ایک ایک تفصیل کے بارے میں آپ سے بیان کر سکوں کہ کون کون، لیکن اتنا تو کہہ سکتی ہوں کہ جو لوگ ماہ شعبان میں نیکیاں کریں گے وہ درخت طوبہ سے لپٹ جائیں گے اور درخت طوبہ کی جو شاخیں ہیں وہ انہیں جنت کی جانب کھینچ کر لے جائیں گی. لیکن دیکھیے تفصیل جو ہے وہ میں نے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ مفاتیح جناح میں پڑھ سکتی ہے. لیکن ایک بات بتا دوں کہ دیکھیے شاخیں جو ہے نا وہ موٹی بھی ہوتی ہیں اور پتلی بھی ہوتی ہیں، ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، مطلب موٹی شاخیں پتلی شاخیں. تو یہ ہمارے اپنے اعمال پر منحصر ہے کہ ہم کون سی شاخوں سے لپٹیں گے. ماہ شعبان میں ہم کون سی شاخوں سے لپٹنا چاہیں گے. دیکھیے ہماری پوری کوشش کیا ہوگی کہ ہم
موٹی شاخوں سے لپٹے تاکہ ہم جنت کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ جائے، ہے نا؟ یہی ہوگی نا ہماری خواہش اور آرزو، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب جنت کے اعلیٰ ترین مقام پہ ہی جائیں گے، ہمیں یقین ہے اپنے اللہ پر اور ائمہ معصوم علیہ السلام پر۔ تو دیکھیے اس مہینے کی جو فضیلت ہے اس سے ہمیں پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ بہت خوبصورت مہینہ ہے ماہ شعبان کا، چونکہ ہمیں ماہ شعبان کی فضیلتوں کا اتنا اندازہ نہیں ہے، تو ماہ شعبان کا مہینہ ہماری زندگی میں آتا ہے اور یوں ہی گزر کے چلا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ کو تو علم ہی نہیں ہوتا کہ ماہ شعبان میں روزے کی کیا فضیلت ہے، استغفار کی کیا فضیلت ہے، صلوات کی کیا فضیلت ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، بس ماہ شعبان کا مہینہ آیا اور گزر کے چلا گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن اگر ہمیں علم ہو جائے کہ ماہ شعبان میں اللہ نے نیکیوں کو پھیلا کے رکھا ہے، نیکیوں کو پھیلا کے رکھا ہوا، دیکھیے ایک مثال دے کر بتاتی چلوں تاکہ بات واضح ہو سکے اور ہم سمجھ سکیں۔ دیکھیے اگر کسی ڈیزائنر کی شاپ، ڈیزائنر کا نام سن کر کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو اور کسی کی ڈیزائنر کی شاپ ہو اور اس پہ سیل لگی ہوئی ہو، اور سیل بھی 100% کی سیل، دیکھیے ایک ہوتا ہے نا سیل لگتی ہے 20% آف، 50% آف، 50% پہ تو لوگوں کا ہجوم اتنا زیادہ ہوتا ہے، لوگ اسی میں بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ 50% کی سیل لگی، لیکن ڈیزائنر کی شاپ اور 100% کی سیل، تو ہمارا کیا عالم ہوگا کہ اس شاپ پر تو ہجوم لگا ہوگا اور لوگ خریداری کر رہے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ خریداری کر رہے ہوں گے کیونکہ انہیں فائدہ ملے، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا۔ تو لیکن جب ماہ شعبان میں اللہ نے نیکیوں کو پھیلا دیا اور خود اس نیکیوں کی سیل لگا دی، بلکہ ایسا کہہ دینا چاہیے کہ اللہ نے نیکیوں کی سیل لگا دی، اور مولا کائنات حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ بڑی سستی قیمت، دیکھیں کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات حضرت علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سستی قیمت، اللہ نے سستی قیمت اور معمولی کام پر اپنی کرم اور نیکیوں کا اظہار کیا ہے، اور تم اسے خرید لو۔ آپ غور کریں، مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ تم اسے خرید لو، اور ہم ماہ شعبان کی فضیلتوں سے اتنا غافل ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے اور ہمیں اس سے کیا کیا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھیے سیل لگی ہے نا، اللہ نے سیل لگایا ہوا ہے نا، تو ہمیں فائدہ تو اٹھانا چاہیے اس مہینے سے۔ تو دیکھیے ماہ شعبان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا، صلوات کا پڑھنا، استغفار پڑھنا اور مناجات پڑھنا، مناجات شعبانیہ پڑھنا اور صدقہ دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ کن چیزوں کا ثواب ہے؟ دیکھیے میں دوبارہ پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ جلدی جلدی میں جب کوئی چیزوں کو بیان کیا جائے تو آدھی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، آدھی چیزیں نہیں آتی ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں میں دوبارہ بیان کروں تاکہ آپ غور سے سن سکیں کہ کن کن چیزوں کا ہمیں ماہ شعبان میں فائدہ ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنا، روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اس مہینے میں، روزہ رکھنا ہے، صلوات پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے اور مناجات شعبانیہ پڑھنا ہے۔ دیکھیے مناجات شعبانیہ کے بارے میں آقا خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، دیکھیے کس نے فرمایا ہے؟ آقا خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میرے دل کو سکون ملتا ہے کن چیزوں سے؟ ایک دعائے کمیل ہے اور دوسری دعائے مناجات شعبانیہ۔ آقا خمینی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے دل کو سکون ملتا ہے مناجات شعبانیہ سے۔ کبھی ہم لوگوں نے غور ہی نہیں کیا کہ مناجات شعبانیہ ہمارے دلوں کے سکون کے باعث ہے۔ غور کیا ہے؟ کبھی نہیں غور کیا ہم لوگوں نے۔
کہ مناجات شابانیہ ہمارے دلوں کے لیے سکون کا باعث ہے. اور موجودہ حالات، جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، اس حالات میں تو ہر ایک کا دل بڑا بے چین ہے، اور جو موجودہ حالات ہیں اس وقت دل بھی بے چین ہے، ہر ایک پریشان ہے. تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں روزانہ مناجات شابانیہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے بے چین دل کو سکون مل سکے، بے چین دل کو سکون مل سکے. تو مناجات شابانیہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے بے چین دل کو سکون مل سکے. اور ماہ شعبان کے روزے رکھنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں؟ ماہ شعبان کے روزے رکھنے کی فضیلت شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب ماہ شعبان کی تاریخ آتی تھی تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منادی کو یہ حکم دیتے تھے کہ مدینے بھی جا کر یہ اعلان کرو کہ یہ میری جانب سے یہ اعلان کرو کہ یہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے. یعنی دیکھیں، آپ غور کریں کہ رسول خدا نے اس وقت اعلان کرا دیا اور منادی کو حکم دیا کہ جا کے مدینے میں اعلان کر دو کہ یہ میرا مہینہ ہے. جو اس مہینے میں روزہ رکھے گا وہ میری مدد کرے گا. جو اس مہینے میں روزہ رکھے گا وہ میری مدد کرے گا. یہ اعلان صرف اور صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ اعلان تابع قیامت تک کے لیے ہر ایک مسلمانوں کے لیے ہے کہ ماہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو مسلمان بھی روزہ رکھے گا وہ رسول کی مدد کرے گا. مدد سے دیکھیے، مدد سے کیا مراد ہے؟ مدد سے کیا مراد ہے؟ رسول خدا کی ہم کیا مدد کر سکتے ہیں؟ آپ غور کیجئے، ہم تو خود طلبگار ہیں رسول خدا سے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے. اور یہاں رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ جو روزہ رکھے گا وہ میری مدد کرے گا. تو کیا مدد ہے رسول خدا کی؟ ہمارے روزے سے رسول خدا کو کیا مدد ملے گی؟ تو یہ جو رسول خدا ہے نا، رسول خدا نے کیا فرمایا؟ میری مدد کرے. رسول خدا شافی روز جزا ہے، یعنی روز جزا. ہم گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، اور روز جزا اللہ سے ہم گناہگاروں کی سفارش کریں گے کہ اے اللہ تو ان گناہگاروں کو بخش دے، کیونکہ انہوں نے میرے مہینے میں روزہ رکھ کر میری مدد کی ہے. تو یہ مراد ہے رسول خدا کی مدد کا، ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کا. کہ اگر جو بھی شخص ماہ شعبان میں روزہ رکھے گا ایسا ہے کہ اس نے رسول خدا کی مدد کی، اور یہ مدد ہمیں ضرور کرنا چاہیے. یہ مدد رسول خدا کی نہیں ہے. دیکھیے، میں ایک مثال بتا دوں آپ کو. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو آپ غور کریں کیا نماز سے اللہ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ہمارے ان سجدوں سے اللہ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ یہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنی مدد کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو کرتے ہیں اللہ کی نماز ادا کر کے اللہ کی نہیں، اپنی مدد کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب ہم ماہ شعبان میں روزہ رکھیں گے تو رسول کی مدد ہے، تاکہ رسول خدا ہم گناہگاروں کی روز جزا شفاعت کر سکیں. اور یہی ماہ شعبان ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے تمام اصحاب کو جمع کر کے کیا فرماتے تھے کہ لوگوں، تمہیں معلوم ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟
اور لوگ کہتے تھے مولا یہ تو ماہ شعبان ہے، مولا یہ ماہ شعبان ہے۔ تو مولا کہتے تھے کہ تمہیں معلوم ہے کہ ماہ شعبان میں کیا عمل کرنا چاہیے؟ لوگ کہتے تھے نہیں مولا ہمیں نہیں معلوم۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے خدا کی قسم جس کے قبضے میں علی ابن الحسین کی جان ہے۔ آپ غور کریں کہ مولا قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ جس کے قبضے میں علی ابن الحسین کی جان ہے، اس کے اپنے والد حسین اپنے علی ابن الحسین کی جان ہے، میں نے اپنے والد گرامی سے اور انہوں نے اپنے والد گرامی امیر المومنین سے سنا ہے کہ جو ماہ شعبان میں کوئی ایک روزہ بھی رسول کی محبت اور قرب الہی کی نیت سے رکھے گا، اللہ اپنے فضل و کرم سے روز قیامت اسے اپنے قرب عنایت کرے گا۔ آپ غور کیجئے، روز قیامت اپنے قرب عنایت کرے گا اور اس پر جنت کو واجب قرار دے گا۔ کتنی غور طلب بات ہے سامنے کرام، صرف اور صرف ایک روزہ۔ امام فرمانے اگر کوئی ایک روزہ بھی کس کی محبت؟ رسول اللہ کی محبت میں اور قرب الہی کی نیت سے رکھے گا، اللہ اسے اپنی قرب جگہ دے گا، جنت کو اس پر واجب قرار دے گا۔ اور بہرگاہ دیکھیے یہ جو ماہ شعبان کی جو جمعرات ہے اور جو پیر کا دن ہے، اس میں بھی روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے سامعین؟ کہ جمعرات اور کے روز جو لوگ روزہ رکھتے ہیں جمعرات کے روز، ان کی کیا فضیلت ہے؟ جب ملائکہ جمعرات کو آسمانوں کی زینت دیتے ہیں، یعنی زینت سے کیا مراد؟ آسمانوں کو سجاتے ہیں تو بارگاہ الہی میں یہ عرض کرتے ہیں کہ بار الہ جس نے آج کے دن روزہ رکھا ہے تو اس کو بخش دے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جمعرات کے دن جو روزہ رکھتے ہیں ملائکہ عرض کر رہے ہیں کہ انہیں بخش دے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اور جو جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کی 20 حاجت دنیا کی اور 20 حاجت آخرت کی پورے کر دیتا ہے۔ سامعین اکرام، آئیے استغفار کی طرف چلتے ہیں کہ استغفار کا کیا فائدہ ہے۔ دیکھیے جو ہر مہینے ہم لوگ استغفار پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ نیکیاں الگ الگ ہے، میں نے پہلے بتایا کہ ماہ شعبان میں نیکیاں خدا پھیلا دیتا ہے، تو جو لوگ 70 مرتبہ اس ماہ میں اس استغفار کو پڑھے، استغفر اللہ وصلہ التوبہ 70 مرتبہ پڑھیں گے، تو اس 70 مرتبہ جو استغفار پڑھے گا اس سے خدا 70,000 استغفار کی فضیلت عطا کر دیتا ہے۔ 70,000۔ اور جو شخص اس ماہ میں صدقہ دیتا ہے، دیکھیے صدقہ ہم دیتے ہیں اپنی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے، ہے نا، اسی لیے صدقہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اس ماہ میں صدقہ دیتا ہے تو اللہ اس کے جسم کو جہنم پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت بات شیخ عباس قمی نے اسی کتاب میں بھی، دیکھیے یہ تمام تفصیلات آپ مفاتیح جناح میں خود بھی پڑھ سکتی ہے، تو اسی کتاب میں بیان کیا ہے کہ جو شخص اس ماہ میں صدقہ دے گا، بہت بڑی بات ہے، جو شخص اس ماہ میں صدقہ دے گا اللہ
اس کی تربیت کرے گا. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ اونٹ کے بچے کا ذکر ہے, وہ تھوڑا تفصیل ہے, تو اس تفصیل کی طرف میں جانا نہیں چاہوں گی. صرف غور طلب بات ہے کہ قربے کے آدھے دانے, آدھا بھی قربہ صدقے میں دے گا, اللہ اس کی مدد کرے گا, اس کی تربیت کرے گا, یعنی مدد کر کے اس کی تربیت کرے گا. تو غور کریں کہ ہم جب والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں, ہر والدین سامنے جو بھی والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بہترین اولاد بنے. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد بہترین اولاد بنے اور دنیا اور آخرت میں اس کا نام روشن ہو. تو جب اللہ اپنے بندوں کی تربیت کرے گا تو وہ بندہ کیسا بنے گا, ہے نا. یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ بندہ کیسا بنے گا جسے اللہ تربیت دے رہا, وہ کس قابل بنے گا. غور طلب بات ہے سامعین اکرام. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام فضیلتوں کو حاصل کریں, اس ماہ شعبان سے غفلت نہ برتیں, اس کا فائدہ اٹھائیں, کیونکہ یہ اور فائدہ اٹھائیں تاکہ یہ فائدہ ہماری دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی. دیکھیے یہ بہت ساری چیزیں ہیں سامعین اکرام, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیکیاں ہم سر انجام دیتے ہیں وہ صرف اور صرف آخرت میں کام آتی ہے. ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے سامعین اکرام. یہ جو ہم نیکیاں سر انجام دیتے ہیں, یہ نیکیاں ہماری دنیا میں بھی کام آتی ہیں اور آخرت میں بھی کام آتی ہیں, بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ یہ نیکیاں ہماری اولادوں کے کام آتی ہیں. جو ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ ہماری اولادوں کے بھی کام آتی ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ شعبان کی فضیلت سے فائدہ اٹھا سکیں اور خود کو اور اپنی اولاد کو اس قابل بنا دیں کہ ہمام زمانہ ہمیں اپنا کہہ سکیں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد.